एल्यूमिना एल्यूमन है। एल्यूमन का मरकजी मादा यानी वो धात जिस पर एल्यूमिन सॉल्ट बनता है। फटकरी एल्यूमिना से बनती है, यानी इसमें एल्यूमिना का मरकजी मॉलिक्यूल पाया जाता है। और एल्यूमिना आप जानते हैं सब, एल्यूमिनियम नहीं होता जो बर्तन वगैरह जो रोजमर्रा के बनते हैं और बड़ी कसरत से इस्तेमाल होता है। एल्यूमिना के मुतालिक एक बात शायद आपको मालूम ना हो, आजकल तो ये सबसे सस्ता बर्तन बनाने का मादा है, यानी वो धात जिससे रोजमर्रा गरीब तरीन आदमी भी बेचारे एल्यूमिनियम के लोटे या कोई थोड़े बहुत बर्तन बना लेते हैं। एक जमाना था जब ये नई नई इस्तेमाल हुई थी यूरोप में, तो उमरा की और रॉयल्टी की निशानी थी कि वो एल्यूमिन के बर्तनों में खाना खाते थे, और गरीब लोग बेचारे मोटी मोटी धातें जो आजकल बहुत महंगी हैं और चांदी भी इस्तेमाल कर रहे हैं मगर एल्यूमिन का सोच भी नहीं सकते थे, और ये उनका फख्र था कि देखो कितनी हल्की चीज है। एल्यूमिना के चमचे, कांटे, प्लेटें, बर्तन आज आप उसको हाथ लगाएं तो करंट महसूस करेंगी, लेकिन उस जमाने में फैशन था क्योंकि एक नई नई चीज निकली थी और साइंसदान कह रहे थे हमने ब्रेक थ्रू कर लिया है और बहुत जबरदस्त इजाद है और अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ जाएगी इंडस्ट्री में। आई, मगर उसके आने से पहले पहले ये अमीर लोगों ने अपने नखरे पूरे कर लिए और कुछ देर पागल बने रहे। एल्यूमिना का ज्यादा इस्तेमाल अच्छा नहीं है, क्योंकि अब महसूस कर रहे हैं डॉक्टर, पहले शुरू में नहीं महसूस किया करते थे, अब रिसर्चेस जो हुई हैं उनसे पता चला है कि एल्यूमिना जरूर कुछ ना कुछ घुलकर जिस्म पे अपना असर दिखाता रहता है। और इसकी एक खुसूसियत ऐसी है जिससे मैं समझता हूं कि हमें इसके मुताबिक ज्यादा एहतियात करनी चाहिए। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में ये चोटी की दवा है, जिसका मतलब यह है कि आर्टेरियोस्क्लेरोसिस पैदा करने का इसमें मादा मौजूद है, और उससे मुराद यह है कि खून की रगों में तंगी पैदा हो जाती है और क्रॉनिक तंगी है, और दिमाग की तरफ जो फीड करती हैं रगें वो निस्बतन कम और फिर आहिस्ता आहिस्ता कम 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 तर पहुंचाने लगती हैं, जिसके नतीजे में जो बढ़ापे के असरात तेजी से बढ़ते हैं, याददाश्त पर बहुत बुरा असर पड़ता है, उजलात सख्त होने शुरू हो जाते हैं और बेकार होने लगते हैं। बाज़ दफ़ा हाई ब्लड प्रेशर होता है, बाज़ दफ़ा लो ब्लड प्रेशर होता है। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के मुतालिक आमतौर पर लोग समझते हैं कि ज़रूर इसका हाई ब्लड प्रेशर से ताल्लुक़ होगा, मगर ज़रूरी नहीं है। हाई भी होता है, लो भी होता है, और मरीज तेज़ी से डिसेबल सा होता चला जाता है, ज़हनी लिहाज से भी, उज़लाती लिहाज से भी। तो एल्यूमिना अगर आप उसको देंगे तो जल्दी फ़ायदा की उम्मीद ना रखें, क्योंकि ये बहुत स्लो एक्टिंग दवा है, और इसलिए कि बहुत स्लो एक्टिंग जहर है। जो जहर आहिस्ता आहिस्ता जिस्म पर असर दिखाता है, वो जब दवा बनता है तो दवा भी आहिस्ता आहिस्ता असर दिखाती है और सालों पर बाज़ दफ़ा असर फैलता है। इसलिए ऐसे मौके पर क्रॉनिक ट्रीटमेंट के लिए अगर आप एल्यूमिना इस्तेमाल करें तो मेरा मशवरा यही है कि आप ऊंची ताकत में और लंबे वक्फों के बाद दिया करें। मसलन महीने के बाद 1000 ताकत में या 10,000 में, या अगर 200 इस्तेमाल करनी है तो 10वें दिन एक खुराक दे दी, और इसका जब असर जाहिर होगा, अगर हुआ तो एक्यूमुलेटेड असर फिर जाहिर होता है। कुछ देर तक कुछ नहीं पता लगेगा कि कुछ मिल भी रहा है कि नहीं, क्योंकि जो फाइबर्स तब्दील हो चुके हैं, जो उनके अंदर बैठ चुकी हैं बाज़ चीज़ें, बाज़ गुंजलें बन गई हैं, जान निकल गई है उनसे, उनमें रफ्ता रफ्ता जान पड़ेगी, रफ्ता रफ्ता साफ होंगे। जब होता है तो फिर
تھوڑے عرصے میں نمایاں تبدیلیاں دکھائی دینے لگ جاتی ہیں. ایک سال آپ دوائی دیں کسی کو ایلیومینا اور شروع میں ہو سکتا ہے کوئی فائدہ نہ ہو، اس لیے یہ ایکیوٹ میں نہیں استعمال ہوگی ان بیماریوں میں، ورنہ ڈاکٹر آپ کی دوائی لے گا کہ مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. وہ تو فوری فائدہ چاہتے ہیں مریض. یہ ایسے مریض پر استعمال ہونے چاہیے جو سمجھدار اتنا ہو کہ وہ پتہ لگے کہ تمہاری گہری لمبی بیماری ہے، اس کو کھانے میں حرج کوئی نہیں، سال 2 سال استعمال کرو، اگر فائدہ ہوا تو پھر یہ رخ پلٹ جائے گا اور تیزی سے بیکار ہو کر موت میں جانے کی بجائے تم تھوڑے سے اور اچھے دن کاٹ لو گے. اس لیے لمبے اثر والی دواؤں میں مریض کو سمجھانا ضروری ہوا کرتا ہے اور پھر دیتے رہیں آرام سے اس کو. لیکن جو بیماریاں فوری آتی ہیں اور فوری خطرہ پیدا کر دیتی ہیں، وہاں کوئی ہومیوپیتھ کہے کہ فکر نہ کریں آہستہ آہستہ اثر ہوگا، تو وہ پاگل ہوگا اور پاگل ہی ہوگا جو اس سے علاج کرائے گا. اس لیے جو فوری ضرورت کی دوائیں ہیں ان کو فوراً استعمال ہونا، فوراً اثر دکھانا چاہیے، آہستہ والی کوئی بات نہیں ہوتی اس میں. اس کی جو دوسری روزمرہ کی علامتیں ہیں وہ یہ ہے کہ خارش میں استعمال ہوتی ہے یہ زیادہ، یعنی ایکیوٹ علامتوں میں. اس کی خارش پہلے ہوتی ہے اور اس کے اوپر تھوڑے سے بعض دفعہ بھورے داغ یا کھجلی کے دانے یا چھلکے یہ بعد میں پیدا ہوتے ہیں. یعنی پہلے جلد بالکل صاف ہوتی ہے، اس پہ کوئی بیماری کا اثر نہیں ہوتا، وہاں خارش ہوگی اور ہوتی چلی جائے گی بجائے آرام آنے کے. اتنا انسان بچہ یا مرد چھیلتا ہے یا یعنی انسان کہ وہاں پھر دانے پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں، بعض ویسیکلز بن جاتے ہیں زرد رنگ کی پیپ کے یا سفید پیپ کے، بعض بار چھالے بنتے رہتے ہیں، بعض بار خون نکلنے لگ جاتا ہے. اور ایسی یہ بہت سی دوسری دواؤں میں بھی ہے، لیکن اکثر بیماریوں میں پہلے کچھ وائلنس کے آثار ظاہر ہوتے ہیں جلد پر، کچھ شوخی، کچھ تیزی کے اثرات، کچھ رنگ کی تبدیلی دکھائی دیتی ہے. ایلیومینا میں یہ نہیں ہے. یہ خالصتاً جب اس حصے کو معوف کر دیتے ہیں آپ چھیل چھیل کے، پھر وہاں گند بیٹھتا ہے، پھر وہاں اور قسم کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں. آنکھوں کے چھپر کے سوجنے سے اس کا گہرا تعلق ہے. ایسا مریض جس کا معدہ کرونک خراب ہو، یعنی بعضوں کے معدے جواب دے جاتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ہم کچھ نہیں کھا سکتے. بعض ایسے ہیں اچھے بھلے اللہ کے فضل سے کھاتے پیتے لوگ ہیں، ویسے محاورتاً کھاتے پیتے، لیکن ہر نعمت حرام ہوئی پڑی ہے. معدے کے متعلق وہم ہے یا واقعتاً ایسا ہوگا کہ کچھ نہیں کھا سکتے سوائے دہی یا سوائے کیلے کے، اور اسی پہ زندگی کا گزارا چل رہا ہے. کسی دعوت پہ نہیں جا سکتے، کسی کے گھر نہیں جا سکتے، کوئی مزہ ہی نہیں آتا. کوئی مہمان آئے تو ایک طرف بیٹھے ہوئے ایک چھوٹی سی چیز اپنی الگ رکھی ہوئی. تو ایسے معدوں میں ایلیومینا کام آتا ہے. وقتی اثر سے زیادہ اس میں گہرا اور لمبا اثر پایا جاتا ہے. تو کوئی بعید نہیں، میں نے اس پہ تحقیق نہیں کی، مگر بعید نہیں کہ جو اثر یہ دماغ پر دکھاتی ہے رگیں سکیڑ کر، ویسے ہی اثر گلینڈز پر دکھاتی ہو. اور گلینڈز میں جہاں خون جاتا ہے اور پھر لعاب بناتا ہے کئی قسم کے، وہاں پوری مقدار میں خون پہنچتا نہ ہو اور وہ سکڑ جاتے ہوں. تو وجہ کچھ بھی ہو، اثر ایسا ہی ہوتا ہے، گویا یہ وجہ ہے. بس اس کا معدہ لمبا جواب دے چکا ہو، وہاں بدبو پیدا ہوگی، تعفن ہوگا، کھانا وہیں پڑا سڑتا رہے گا اور ہوا بھی اس سے پھر پیدا ہوتی ہے. کھٹاس کی شکایت عام طور پر لوگ کرتے ہیں، کھٹے ڈکار آتے ہیں. یہ جو لفظ کھٹا ڈکار ہے اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے. ایک ہے معدے کی تیزابیت. تیزابیت سے ضروری نہیں ہے کہ کھٹا ڈکار آئے.
تیزابیت سے عام طور پر کھٹے ڈکار نہیں آتے بلکہ گمسم ہوتی ہے اندر. جب قے ہو تو شروع میں نہیں پتہ چلتا، جب آخری حصے قے کے ہوں اس میں گہرا کاٹنے والا تیزاب نکلتا ہے. لیکن جس کو عام لوگ تیزابیت کہتے ہیں وہ بدبودار غذا کے ڈکار جو ہیں وہ تھوڑا سا اس میں کھٹی بو پائی جاتی ہے. ایک بو کھٹی ہوتی ہے، ایک مزہ کھٹا ہوتا ہے. کچھ کھٹاس ویسی بھی ہوتی ہوگی، مگر جسے عام طور پر ہم عرف عام میں خاص طور پر پنجاب میں کہتے ہیں اس کو کھٹے ڈکار آ رہے ہیں یا مجھے کھٹے ڈکار آ رہے ہیں. وہ معدے کی عام بدہضمی سے جب وہ ڈکار میں ایک خاص قسم کی تیزابی بو آ جاتی ہے اس کو کھٹا ڈکار کہتے ہیں. تو کھٹے ڈکار معدے کے جواب دینے کے نتیجے میں ہوتے ہیں. جب بریک ڈاؤن ہو جائے معدے کا اس وقت کھٹے ڈکار پیدا ہوتے ہیں. اور یہ بیماری ہی، یہ مرض، یہ ایلومینا اس معدے سے تعلق رکھتی ہے جہاں بریک ڈاؤن ہو چکا ہو. بواسیر کے لمبے چلنے والے زخموں میں بھی ایلومینا کام آتی ہے. اس میں تیزابیت ایک نمایاں چیز ہے. مردوں کے بھی کام آتی ہے، عورتوں کے بھی کام آتی ہے، لیکن جب تیزابیت کے آثار پائے جائیں. عورتوں میں جو لیکوریا وغیرہ کی بیماریاں ہوتی ہیں ان میں اس کا لیکوریا کی اگر یہ دوا ہے تو لیکوریا لازماً تیزابی ہوگا. بعض دفعہ اس میں اتنی زیادہ تیزابیت پائی جاتی ہے کہ صرف لیکوریا بیماری نہیں بلکہ اور بیماریاں اس کے نتیجے میں پیدا ہو جاتی ہیں. اس کی ایک خصوصیت یہ ہے عورتوں کے تعلق میں کہ عام حالات میں ایسی مریضہ کو قبض نہیں ہوتی، مگر حمل ہو تو قبض ہو جاتی ہے. بس اگر کوئی ایسی مریضہ ہو جس کو صرف حمل کے دوران قبض ہو، وہاں یہ دوا جو ہے اس کی نشاندہی ہو جاتی ہے. یہ ایسے مانیٹرنگ پوائنٹس آپ کو یاد رکھنے چاہیے کیونکہ آپ کو پھر بہت سی دوسری سردردیوں سے بچا لیتے ہیں. یہ ایسا ذہن میں نقش ہونا چاہیے کہ جہاں آپ نے کسی عورت نے کہا جی مجھے قبض ہے، آپ کو پوچھنا چاہیے کہ قبض دائمی ہے، ہمیشہ سے تھی یا اس پریگننسی سے اس کا تعلق ہے. تو اگر وہ کہے گی صرف پریگننسی کے وقت ہوتی ہے تو باقی علامتوں میں بھی ایلومینا کی نشاندہی ہو گئی، اور اکثر ایسی مریضہ ایلومینا ہی کی ہوگی. اس لیے پھر باقی جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں. ایسے مریض کی اکثر دواؤں میں ایلومینا کو کام کرنا چاہیے مگر ضروری نہیں ہے. پھر میں یہی بتاتا ہوں کہ یہ عام طور پر میری جو تجربے میں آئی ہوئی باتیں ہیں وہ میں بتا رہا ہوں کہ اس طریق پر میں علاج کرتا رہا ہوں، اس سے مجھے بڑا فائدہ پہنچا کہ بعض خاص علامتوں کو ایسا اس دوا سے باندھ دیا مضبوطی سے کہ جب اتفاقاً وہ علامت کہیں سامنے آئی تو وقتی مرض میں تو فائدہ ہوا ہی، مستقلاً اس مریض کی پہچان میں مجھے فائدہ ہو جاتا تھا. ہمارے مولانا اللہ صاحب کی 2 بھانجیاں تھیں، ایک کا نام ہی انہوں نے برائنیا رکھا ہوا تھا، ایک کا سلیشیا رکھا ہوا تھا. وہ بچی تھیں اس وقت اور جرمنی میں مجھے ملی تو پہلی دفعہ میں نے کہا تم کو کون ہو؟ کہ میں برائنیا ہوں. پہلے میں حیران رہ گیا کہ برائنیا کیا مطلب؟ تو کیا آپ کو یاد نہیں آپ جب وقف جدید میں ہوتے تھے تو ہماری امی آپ کے پاس لایا کرتی تھیں تو آپ نے میرا نام برائنیا رکھا ہوا تھا اور میری بہن کا سلیشیا، اور اب تک ہمیں وہی دعائیں کام آتی ہیں. اس نے بتایا کہ ابھی بھی جب بھی مجھے تکلیف ہو میں برائنیا استعمال کرتی ہوں اور اللہ ماشاء اللہ اس کسی اور دوائی کی ضرورت نہیں پڑتی. تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ فائدہ ہو جاتا ہے، ورنہ ہومیوپیتھ کو اتنے سوال کرنے پڑتے ہیں اور اتنے باریک سوال کرنے پڑتے ہیں کہ مصیبت بن جاتی ہے اور اتنا وقت روزمرہ ہوتا نہیں. بعض دفعہ میں وہاں جو سوال جواب میں بھی جرمنی میں بیٹھتا رہا ہوں تو وہاں مجھ سے ایک جرمن نوجوان نے سوال کیا، اس کو کچھ واقفیت تھی ہومیوپیتھی کی، کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں حرکت. وہ کھڑا ہوتا ہے مجھے آپ فوراً بتا دیتے ہیں یہ دوا دو، یہ تو جائز بات نہیں ہے. اس کو میں نے کہا کہ یہ تمہیں
یہاں نظر آ رہا ہے اس وقت. اس سے پہلے میں نے بہت لمبی محنت 30-40 سال تک محنت کی ہوئی ہے, اور مجھے بعض علامتیں مریض کھڑا ہو بولے بھی نہ تو اس کے چہرے پر دکھائی دیتی ہیں. تو اس لیے میں کرتا ہوں. اور دوسرے یہ کہ اس ہنگامے میں یہ تو ناممکن ہے میرے لیے کہ 2 گھنٹے لگاؤں, وہ تو پھر کئی دن صرف ہومیوپیتھی کے لیے لگ جائیں گے. اس لیے چونکہ مجھے پتہ ہے بعض دفعہ نہیں 150 سے زیادہ نہ صحیح, کچھ کم صحیح, اس قسم کے علاج میں کچھ فائدہ ضرور ہو جاتا ہے. نہیں ہوگا تو پھر یہ مجھے بعد میں خط لکھیں گے, پھر پیچھے پڑیں گے جب تک میں ٹھیک دوبارہ بتا دوں. پھر اس کی تسلی ہوئی. اس میں تھا میں آیا ہوں, گزشتہ تماشا دکھانے والے آتے ہیں نا, ایک وہ فیتھ ہیلرز وغیرہ, وہ بتایا اور چلا گیا. میں نے کہا یہ وہ قصہ نہیں ہے, ان کو میرا ایڈریس معلوم ہے اور یہ سارے مجھے علامتیں لکھیں گے, بات یاد کرائیں گے کہ ہم نے یہ کہا تھا, آپ نے یہ کہا تھا, اور ابھی تک فائدہ نہیں پہنچا. پھر اس پہ پھر مطمئن ہو گیا. تو یہ چیزیں کام آتی ہیں جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. قبض ہے عام بیماری, بے شمار دواؤں میں ہے, مگر حمل کے ساتھ جب تعلق ہوگا تو ایلیومنا فوراً آپ کے ذہن میں ابھرنی چاہیے. فالجی علامتیں اس کے اندر باقی بھی کی بیماریوں ایلیومن کی طرح اس میں بھی پائی جاتی ہیں, مگر ایلیومن میں درمیانے درجے کا اثر رکھنے والی بیماریاں ہیں. یعنی مدت, ایلیومنا کی مدت سب دواؤں کی مدتوں سے لمبی مدت ہے, یا سب سے لمبی مدت والی دواؤں میں ایلیومنا کا شمار ہوتا ہے. کیا عارضی, میں فارضی کہہ رہا تھا, میں نے ممکن ہے کوئی اور بھی یہ سمجھاؤ, کیونکہ میں فارضی تو نہیں کہہ رہا تھا, یا آپ فارسی سمجھ رہی ہوں شاید. ہاں ٹھیک ہے, ہاں بات عارضی اور دائمی, اس کو کہتے ہیں مزمن, جو ہے نا کرونک کو مزمن کہتے ہیں, اور ایکیوٹ کو حاد کہتے ہیں. اور لفظ حاد ایسا ہے جو اکثر لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئے گا. حاد میں نے تیز اور فوری, اس لیے میں تو اس کی بجائے عارضی اور دائمی زیادہ استعمال کرتا ہوں. کیونکہ ہمارا یہ سننے والے لیکچر بہت سے دیہاتی ہوں گے, نسبتاً چھوٹی عمر کے لوگ بھی, کم اردو جاننے والے, تو ان کو بات سمجھانی چاہیے. آئندہ جب وہ کتابوں میں پڑھیں گے حاد اور مزمن, تو حاد سے مراد ہے ایکیوٹ اور مزمن سے کرونک. بس یہ کرونک دوا ہے یا مزمن دوا ہے یا لمبا اثر کرنے والی. کھانسیاں بھی بعض دفعہ دائمی ہو جاتی ہیں. جو کھانسیاں دائمی ہوں اور جن کا لنگ سے تعلق ہو, ان میں سلی امراض سے ملتی جلتی دوائیں کام کرتی ہیں. مثلا بیسیلینم ہے, فاسفورس ہے, آرسنک آیوڈائڈ ہے, کالی کاب ہے. یہ وہ دوائیں ہیں جن کے زیادہ تعلقات لنگز سے ہیں گلے کے مقابل پر. لیکن لیرنگز میں اگر مستقل خرابی بیٹھ جائے تو اس کے لیے الگ دوائیں ہیں. اس میں لیرنگز کی کرونک اریٹیشن پائی جاتی ہے ایلیومنا میں. یعنی ڈیپ سیٹڈ کھانسیاں نہیں ہیں, بعض کھانسیاں ہیں جو کئی قسم کی ہیں, اس کو ڈیوائڈ کر کے آپ کو ان کو دواؤں کے ساتھ باندھنا ہوگا. بعض کھانسیاں ہوتی ہیں جو بیس آف دا لنگس پہ پائی جاتی ہیں, اور اکثر پرانے سلی مریض جن کو دمے کی بھی شکایت ہو, ان کے لیے ایک عذاب بن جاتی ہے ایسی کھانسی. وہ بلغمی مادہ تھوڑا سا لنگس کے بیس میں پیدا ہوا ہے, اس کو اٹھاتے چلے جاتے ہیں کھانس کے, جتنا وہ گزرتا ہے رستوں سے اتنا اور زیادہ اریٹیشن پیدا کرتا جاتا ہے, اور الٹ کر بعض دفعہ 5-5 منٹ کھانستے ہیں بیچارے,
اور پھر الٹ کے جب تک وہ بلغم کا حصہ نکل نہ جائے ان کو چین نہیں ملتا. اتنی دیر میں تھوڑا سا اور بن کر پھر وہ نیچے بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے. بس کرونک کھانسیاں جن کا لنگز کے بیس سے تعلق ہو ان میں کالی کارب ایک نمایاں اثر رکھتی ہے اور باقی لنگ سے بھی مگر بیس سے زیادہ تعلق رکھتی ہے. اور آرسنک آیوڈائڈ ایک ڈاکٹر ہمارے وہاں تھے افریقہ میں، ڈاکٹر ضیاء الدین صاحب، جانتے تھے آپ ان کو؟ بہت ہی غیر معمولی اخلاص والے، بہت با اخلاق، اور ربوہ میں جتنے دیر رہے سارے ربوہ کو انہوں نے اپنا گرویدہ بنایا ہوا تھا. غریب عورتوں کے وہ ہمدرد اور نادار مریضوں کے لیے ایک رحمت، بہت اچھا انسان تھا. وہ افریقہ گئے تو وہاں وہ بہت بیمار ہو گئے. ان کو یہی بیماری تھی، لنگز کے بیس سے تکلیف اٹھتی تھی اور بعد میں غالباً اسی بیماری سے ان کی وفات ہوئی. ان کا بیٹا آج کل ایک واقف زندگی ڈاکٹر گواٹے مالا میں کام کر رہا ہے، جمال الدین. تو ڈاکٹر ضیاء الدین صاحب ربوہ میں ایک دفعہ مجھے ملے، بڑے ہمبل سے آدمی تھے. مجھے مسکراتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں تو ایلوپیتھی ڈاکٹر ہوں مگر میری یہ کھانسی ہے، اس کا میرا علاج بتائیں کوئی. تو ان کو میں نے ایک تو یہ دوا دی تھی آرسنک آیوڈائڈ اور ایک کالی کاب، اور کچھ فائدہ ہوا. اور کچھ بیماری چونکہ کرونک تھی زیادہ انہوں نے استعمال نہیں کی ہوگی، پھر دوبارہ عود کر آئی. افریقہ جب تھے تو زیادہ تکلیف ہو گئی تو انہوں نے باقاعدہ انگلستان آ کر یہاں کے چوٹی کے ہومیوپیتھ سے وقت لیا اور اس کو 100 پاؤنڈ فیس بھی دی اور نسخہ لکھوایا. تو جب میں ان سے پھر ملا تو بہت ہنستے تھے، مجھے کہتے کہ میں نے ایک چیز دکھانی ہے. جیب سے وہ چٹ نکالی کہ یہ نسخہ ہے جو اس انگریز نے مجھے لکھ کے دیا تھا، اتنا میں نے خرچ کیا اور یہ ایگزیکٹلی وہی نسخہ ہے جو آپ نے مجھے یہاں مفت دیا تھا. ایسا کئی دفعہ ہوتا ہے، کئی دفعہ ہو چکا ہے. ہومیوپیتھ چاہے کہیں ہو، کسی وقت بھی کسی کو دیکھے، اگر وہ علامتوں پر جائے گا تو وہی دوائی دے گا. اس لیے زیادہ خرچ کر کے لیں یا کم مفت لے لیں، یہ آپ کی مرضی ہے. حضرت ابا جان جب بیمار تھے تو ربوہ میں کبھی کبھی میرا بھی داؤ لگتا تھا، تھوڑا سا میں علاج کر لیتا تھا، لیکن مستقلاً تو بھائی منور کی راجدھانی تھی ایلوپیتھک کی. تو چھوٹی اپا کو، ام متین کو، وہ بھی اس وقت سن رہی ہوں گی، ان کو یاد ہے کہ میں نے وہاں ایک دوائی ان کی تجویز کی، لیکن اس کو معمولی سمجھ کے شاید استعمال کیا یا نہیں مجھے اب یاد نہیں. ابا جان یہاں انگلستان آئے 55 میں، اسی سفر میں بھی آیا تھا پہلی دفعہ. اور سر جان ایپلٹن تھا یا اس قسم کا کوئی نام تھا، جو کوئین کا فزیشین ہوا کرتا تھا، اس سے وقت لیا اور اس کو کافی فیس بھی دی گئی. اس نے جو نسخہ، جو پوٹینسی دی، وہ میں نے ہی وہی تھی جو میں نے ربوہ میں دیا تھا نسخہ، اور اسی پوٹینسی میں. تو میں ایک دفعہ آیا تو چھوٹی ابا بہت ہنس رہی تھی کہ یہ دیکھ لو تمہارا علاج تھا. ہم نے کہا کہ کوئی فرق نہیں، پتہ نہیں، گھر کی مرغی دال برابر، اور اب یہ اتنا خرچ کر کے وہی نسخہ ملا ہے. تو ہومیوپیتھک تک بازی نہیں ہے. اگر آپ سائنٹیفک علاج کریں گے تو ہر جگہ کا ڈاکٹر وہی علاج تجویز کرے گا. کیوں جی، وقت ہو رہا ہے؟ ابھی ہے نا؟ اچھا ٹھیک ہے. ایلیومینا کا میں دیکھ لوں، بواسیر کے زخموں میں بھی کام آتی ہے اور مردانہ اور زنانہ اور تکلیفوں میں بھی کام آتی ہے. پرانی دائمی کھانسی میں بھی کام آتی ہے. اور اس کی خاص علامت یہ ہے کہ لنگ سے اس کا تعلق نہیں ہے، ہوگا تو میرے علم میں نہیں، مگر لیرنگ سے ہے. اور وہاں خراش ہو اور بار بار کھانسی اٹھے اور وہ مستقل عادت بن جائے تو اس میں ایلیومینا کام آتی ہے. لیکن ایک نزلے
کے بعد بعض دفعہ لوگوں کو لمبا عرصہ تک یہاں خراش کے ساتھ کھانسی اٹھتی رہتی ہے. وہ مزمن تو نہیں ہے، دائمی تو نہیں ہے، مگر کافی دیر چمٹی رہتی ہے. وہاں رسٹاکس بہت اچھا کام کرتی ہے. ایلومینا کی بجائے رسٹاکس 200 میں ایک خوراک دیں. مجھے بھی اسی قسم کی مصیبت چمٹی رہا کرتی تھی کافی عرصہ یہاں بھی، اور رسٹاکس کے متعلق یہ لکھا نہیں ہوا کہ اس قسم کی کھانسیوں میں کام آتی ہے. تو جب میں نے دیکھا کہ عام طور پر دوسری دوائیں کام نہیں کر رہی، اپنا وقت لیتی تھی وہ، تو پھر مجھے ایک دفعہ خیال آیا کہ اب میں اپنی طرف سے، اس کو پنجابی میں گویڑ لگانا کہتے ہیں نا، کہ میں دیکھوں کیا ملتی جلتی چیزیں کام کر سکتی ہیں. تو رسٹاکس میں کیونکہ ایگزیما بھی ہے، خارش بھی ہے، اور کچھ دیر اگر کروٹ بدلیں تو آرام دے کر پھر دوبارہ شروع ہو جاتا ہے. تو ان چیزوں کو ملا کر میں نے سوچا کہ ایسی اریٹیشن جو کھانسنے سے 1-2 منٹ کے لیے آرام دیتی ہے پھر دوبارہ ہوتی ہے، مزاج رسٹاکس سے ملتا ہے. تو رسٹاکس کھائی، حیرت انگیز اثر ہوا. اس دن کئی دن کی یہ مصیبت تھی، نماز پہ گیا ہوں کوئی کھانسی نہیں اٹھی، بعد میں اور جگہ اپنے باتیں کرتا رہا ہوں کوئی کھانسی نہیں اٹھی. ایک معمولی سا آواز میں بھاری پن سا رہ گیا تھا، جس طرح آرام آ جائے تو کچھ اس کا اثر باقی رہ جاتا ہے. تو رسٹاکس کو پھر میں نے اور مریضوں پہ بھی استعمال کیا ہے. ایسے مریض جن کی لیرنگز کی خارش ذمہ دار ہو، وہاں رسٹاکس کام کرتی ہے. گہرے لنگ سے اثر رکھنے والے جو زہر ہیں یا جو جراثیم ہیں، ان میں رسٹاکس کی بجائے بیسیلینم، برائیونیا، یہ آرسنک آیوڈائڈ، کالی کاب، اور لائکوپوڈیم بھی، بیلاڈونا عارضی طور پر کام کرنے کے لیے، آرسنک، یہ سب وہ چیزیں ہیں. سلفر، یہ بھی بہت کام کرتی ہے. تو ان کا تعلق مستقل ٹھہر جانے والی مرضوں سے ہے جو زیادہ لنگ سے تعلق رکھتے ہوں. اور مرک سال بھی بعض دفعہ بہت کام آتی ہے. سلیشیا بھی آتی ہے مگر احتیاط کی ضرورت ہے. سلی امراض اگر خون کی نالیوں کے قریب ہوں اندر، اور سلیشیا آپ اونچی طاقت میں دے دیں تو دیکھتے دیکھتے مریض بلیڈنگ سے مر جائے گا. کیونکہ سلیشیا میں بیرونی مادوں کو باہر دھکیلنے کا غیر معمولی اس میں غیر معمولی طاقت پائی جاتی ہے. بس سلیشیا استعمال کرتے وقت خصوصاً لنگز وغیرہ میں کچھ احتیاط کی ضرورت ہے. لیکن اگر یہ پتہ ہو کہ سلی مادہ نہیں ہے، کچھ آگے بیماری نہیں ہے، پھر بے شک استعمال کریں. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ مرک سال کے بعد سلیشیا نہ دیں، اور سلیشیا کے بعد مرکری نہ دیں. وہ چند دوائیں جن کی آپس میں دشمنی ہے، جو ایک دوسرے کے بعد دیے جانے سے بد اثر پیدا کر سکتے ہیں، ان میں ایک جوڑا ہے سلیشیا اور مرکری. مرکری کا کوئی بھی کمپاؤنڈ ہو، کوئی بھی نمک ہو، سلیشیا کے بعد نہ دیں، سلیشیا سے پہلے نہ دیں. ان کے درمیان ایک چیز ہے جس کا مزاج دونوں سے ملتا ہے، اور بعض دفعہ پہچان مشکل ہوتی ہے کہ یہاں ہیپر سلف استعمال کی جائے یا سلیشیا، ہیپر سلف یا مرکری، یعنی ہیپر سلف. ہیپر سلف وہ دوا ہے جس کو ان دونوں دواؤں کے درمیان بفر زون کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. اگر سلیشیا سے ہیپر سلف میں منتقل ہونا ہے، اس میں مرکری میں منتقل ہونا ہے، پہلے ہیپر سلف دیں. اور ہیپر سلف بعض دفعہ خود ہی ایسا کام کرتی ہے کہ کسی اور دوا میں جانے کی ضرورت ہی نہیں رہتی. اور یا پھر کوئی اور دوا دیں، مرکری نہ دیں، یہاں تک کہ کچھ عرصہ گزر جائے. اوکے. اب ایک دوا ایلیومینا اور اس کے ساتھ ملتی جلتی بہت سی دوائیں ہوئی ہیں. میں عمداً جان کر ایک ایک دوا میں بہت سی دوائیں بتا رہا ہوں آپ کو، کیونکہ مجھے پہلے بھی احساس تھا اور لوگوں کے خط بھی آ رہے ہیں کہ ہمارے لیے اجنبی نام ہیں، ہم کس طرح یاد کریں گے، کیا ہوگا.
ان کو میں جواب دیتا ہوں، اور میں اب اس ذریعے سے بھی دے رہا ہوں کہ میں اس طرح آپ کو سکھاؤں گا انشاءاللہ کہ بہت سی دواؤں کے نام آئیں گے، آپ بھول جائیں گے، پھر آئیں گے، پھر آئیں گے، یہاں تک کہ ان اصل دواؤں کی بحث ہوگی، پھر پہلی دواؤں کے نام آنے شروع ہو جائیں گے، اور 6 مہینے سال تو لگیں گے اس کلاس کو۔ اس عرصے میں انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ذہن میں یہ سب دوائیں اچھی طرح نقش ہو جائیں گی، کچھ آپ نوٹس رکھیں گے، اور اس کے علاوہ بعد میں انشاءاللہ اس سارے لیکچروں کے پروگرام کو، سلسلے کو دوبارہ دہرایا جائے گا جب اس کے مختلف زبانوں میں ترجمے ہو جائیں گے، کیونکہ صرف میرا وعدہ اردو دانوں سے نہیں ہے بلکہ سب دنیا کے احمدیوں سے ہے۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ان کو اتنا علم شفا آ جائے کہ اپنے گھر اور ماحول میں ان کو خدا تعالیٰ کی فضل سے خدمت کا موقع مل سکے۔ باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور ایلیومینا کی خاص خاص کیا باتیں ہیں؟ کیوں جی، یاد ہیں؟ ہاں بتائیں۔ تو تم ایلیومن تھی کیا؟ نہیں، میں نے آپ کو الگ بتایا ہو تو بتایا، کلاس میں تو نہیں بتایا، مجھے تو نہیں یاد۔ اب اوپر ہمارے گھر فائزہ کے پاس جب آتی ہیں کھانے کے وقت تو اس وقت باتوں میں شاید کوئی ذکر ہو گیا، بھول بھلا کے کہیں کلاس میں کہیں بتایا تھا میں نے؟ آپ بتائیں، اور کوئی بتائے پھر؟ جی بالکل صحیح ہے۔ اہم ترین علامت جس میں جو اس کی شخصیت بناتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ آہستہ اثر کرنے والا گہرا زہر ہے جو خون کی نالیوں کو سکیڑتا ہے یا ان میں کچھ مادے جما دیتا ہے، جس طرح کولیسٹرول وغیرہ، اور مستقل خون کی نالیاں اگر سکڑ جائیں اور دماغ پر اثر پڑ جائے اور آرٹیریوسکلیروسس ہو جائے تو اس میں یہ دوا لمبا عرصہ کھلانی پڑے گی، 1-2 مہینے کی بات نہیں ہے۔ یہ بات خاص طور پر میں نے سمجھائی تھی، ٹھیک ہے۔ اور خارش کے متعلق کیا بتایا تھا؟ ہاں، پہلے کوئی ابھار نہیں آتے ہوتے جلد کے اوپر، اور جب اس کو مریض خارش کرتا چلا جاتا ہے تو پھر ابھار نکلتے ہیں، اور ان میں عموماً زردی مائل پانی یا پیپ جیسا مواد پیدا ہو جاتا ہے۔ اور کیا بتایا تھا؟ ہاں یہ بہت اہم ہے۔ آنکھوں کے چھپر، وہ جس طرح کرونک ایگزیما ہوتا ہے اس سے موٹے ہو جاتے ہیں، اس طرح آنکھ کے چھپروں میں کھجلی اور وہ زیادہ موٹے اور بوجھل ہو جاتے ہیں، ان میں یہ بہت مفید ہے۔ اب تو ڈاکٹر صاحب کو بھی وہ چیزیں یاد رہنے لگی ہیں ماشاءاللہ۔ ایک اور چیز کیا بتائی تھی؟ جی، میدے تو خراب اکثر لوگوں کے ہوتے ہیں۔ کیا علامت ہے میدے کی خرابی کی؟ کھٹے ڈکاری بڑے لوگوں کو ہوتے ہیں۔ یہ جو علامتیں ہیں ہر میدے کی بیماری میں یہی علامتیں پائی جاتی ہیں، الا ماشاءاللہ میں نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ علامتیں مزمن ہو جائیں اور مریض کا بیماری دائمی پکڑ بیٹھے اس وقت ایلیومینا کام آئے گی۔ عارضی طور پر کوئی زیادہ کھا لیتا ہے، کوئی اور بے احتیاطی کر لیتا ہے، اس کو معدے کی تکلیف ہوتی ہے، معدے کی تکلیفیں ایک جیسی ہوتی ہیں کم و بیش، بعض بیماریوں میں فرق ہوتے ہیں نمایاں، لیکن عام طور پر جس کو کہتے ہیں معدہ خراب ہے اس کے لیے پرانے زمانے میں ایک دوا ہوا کرتی تھی لال مکسچر، جو ایلوپیتھک ڈاکٹر دیا کرتے تھے، کاربونیٹو، ہاں، اس میں ایپیکاک ہوتا تھا اور ٹنکچر زنجبار ہوتی تھی،
اور سوڈا بائی کارب ہے، نہیں سوڈا بائی کارب اور سرخ سے رنگ کی میٹھی دوائی ہوتی تھی، اچھی ہوتی تھی. نمبروں کا مجھے نہیں پتا ہے. ہم تو ڈاکٹر عزت اللہ صاحب سے میدے کی دوائی، لال دوائی کہا کرتے تھے تو دے دیتے تھے. وہ اچھے اچھے نسخے تھے، اب ڈاکٹر بھلا بیٹھے ہیں اور وہ خام خواہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے پلے پڑ گئے ہیں. وہ بہت بہتر ہوتے تھے اور بہت تیز اثر دکھایا کرتے تھے. تو یہ جو دوا ہے یہ ایسے فوری کیسز کے لیے نہیں ہے. ایلیومینا میں یاد رکھیں کہ فوراً پیدا ہونے والی بیماریوں میں ایلیومینا چند بیماریوں کے سوا کام نہیں کرے گی. یہ ایک دائمی لمبا اثر پیدا کرنے والی دوا ہے اور اسی طرح یہ شفا بھی دیتی ہے. بواسیر کے زخم اور تیزابی پانی نکلنے، عورتوں میں تکلیفیں ہوتی ہیں حمل کے درمیان یہ ویسے، اور اس میں تیزابیت بڑی نمایاں ہوتی ہے. ایک میں نے نشانی بتائی تھی حمل کے دوران، وہ ہاں ٹھیک ہے. میں کہا عورتیں تو بازی لے گئی ہیں مردوں سے ماشاءاللہ، نمایاں سب باتیں یاد ہیں ان کو. ایسی عورت جس کو قبض نہ ہوتی ہو، حمل ہو تو قبض ہو جائے، اس کا علاج ایلیومینا ہے. یہاں یہ عارضی طور پر بھی فائدہ دیتی ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ بعض جگہ ایلیومینا عارضی بیماریوں میں بھی کام آتی ہے، ورنہ اکثر تو دائمی بیماریوں میں کام آتی ہے. یہ وہ ایک چیز ہے جس میں عارضی طور پر بھی کام دکھاتی ہے. اور اسی طرح پرانی دائمی کھانسی، اس میں بھی یہ مفید ہے. جی فائبرائڈز کے لیے میں نے اور دوائیں بتائی تھیں، لیپس ایلبا اور ایلیومن. ایلیومینا مجھے نہیں یاد بتائی ہو. اچھا بتائی تھی، ایلیومن تو بتائی تھی، ایلیومینا بھی بتائی تھی. اچھا مجھے نہیں کسی نے بتائی. ہے کہیں بتاؤ. نہیں ممکن ہے ایلیومن کا، نہیں ہو سکتا ہے، بعید نہیں، کیونکہ ایلیومن جو ہے اس کے اندر بنیادی صفت یہ ہے کہ وہ سارے اثر اپنے سالٹس میں بھی دکھاتی ہے جو اس کے اندر پائے جاتے ہیں. تو اگر ایلیومن میں وہ صفت موجود ہے تو کچھ کسی نہ کسی حد تک ایلیومینا میں بھی ہو سکتی ہے. رول آؤٹ نہیں کر سکتے اس کو، لیکن مجھے یاد نہیں کہ میں نے کہا ہو.